आई जस्ट हेट दैट लेडी। दिल करता है अपने डैडू की नज़रों से बहुत दूर कर दूँ उसे, मगर वो अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। वो इस वक्त अपने चंद दोस्तों के साथ स्कूल ग्राउंड में बैठा हुआ था और इनके सामने जमल फातिमा से नफ़रत का इजहार कर रहा था। यार, ये स्टेप मदर्स तो आजकल का मेन प्रॉब्लम बन चुकी हैं। वो सेक्शन बी का शहरोज़ है ना, जिसका बाप सियासत में है, उसके बाप ने भी दूसरी शादी कर ली है। इस औरत का पहले से एक बेटा भी है। शहरोज़ के बाप की सारी प्रॉपर्टी उस औरत ने अपने और अपने बेटे के नाम करवा ली है। और शहरोज़ बेचारा, इसके एक दोस्त ने दूसरे सेक्शन के लड़के की दुखी कहानी उसके गोश गुजार की। प्रॉपर्टी की मुझे कोई टेंशन नहीं है यार। और वो फातिमा, वो मॉम कहते कहते रुक गया। वो ऐसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें डैडू की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट होगा। मुझे तो बस डैडू का उन्हें अहमियत देना बुरा लगता है, बल्कि जहर ही लगता है। वो संजीदगी से कह रहा था। ओ यार, तुझे नहीं पता आजकल की औरतें बड़ी शातिर हैं। कल कला को वो सारी जायदाद के लिए तेरे डैड को जहर देकर मार दे तो फिर क्या करेगा तू? ये आगे तक की सोच रखने वाला उनके ग्रुप का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का था, जो उम्र में अली से 3-4 साल बड़ा था। जाने कितनी बार 9th में फेल हो चुका था। उसकी बात सुनकर अली का दिल एक पल को सुकड़ा। कैसी बातें कर रहे हो यार, वो ऐसी नहीं है। अली ने अपने दिल को बहलाते हुए उसे जमल की तरफ से सफाई दी। अगर वो ऐसी नहीं है तो फिर तुझे क्या मसला है उससे? हंसी खुशी रहता रहे अपनी सौतेली माँ के साथ। जब वो अपना काम करके तुझे घर से धक्के मारकर निकाल बाहर करेगी ना, तब होश आएगा तुझे। वो रोहेल नामी लड़का उसे बहुत अच्छी तरह से समझा रहा था। अली का दिमाग माउफ होने लगा। तो फिर मैं क्या करूं? डैडू तो उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो उन्हें घर से नहीं निकालेंगे, अली ने परेशानी से कहा। ब्रेक टाइम ख़त्म होने वाला था। उसके बाकी दोस्तों ने मदद तलब नज़रों से रोहेल की जानिब देखा, जैसे वही कोई हल बताएगा। पहले तो डिसाइड कर ले, उस औरत को घर से निकालना चाहता है या अपने बाप की ज़िंदगी से? रोहेल ने संजीदगी से पूछा। उसकी आंखों में हबासत थी। दोनों बातों में क्या फ़र्क है? अली ने उलझते हुए कहा। बहुत फ़र्क है प्यारे। घर से निकलेगी तो दोबारा आ सकती है, ज़िंदगी से निकलेगी तो कभी वापस नहीं आ सकेगी, रोहेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अली सोच में पड़ गया। ज़िंदगी से? अपने डैड की ज़िंदगी से निकालना चाहता हूँ, अली ने संजीदगी से कहा। रोहेल के स्याह लबों पर कमीनी सी मुस्कुराहट रेंग गई। ठीक है, आजा तुझे प्लान बताऊँ, उसकी गर्दन में बाजू हमाइल करते हुए रोहेल ने कहा। वो इसे लिए एक तरफ को आ गया। बाकी दोस्त वहीं घास पर बैठे रह गए। अब जो बताने जा रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनना। करना कुछ यूँ है कि जैसे जैसे वो बताता जा रहा था, अली की आंखें फैलती जा रही थी। उसका पूरा प्लान सुनकर अली ने हैरत से उसकी जानिब देखा। ये ठीक रहेगा? वो संजीदगी से पूछ रहा था। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, मगर आंखों में जैसे कुछ गलत करने का दुख हलकोरे ले रहा था। एक बार जो प्लान मैं सोच लूँ वो कामयाब रहता है प्यारे, तू फिक्र मत कर, बस अब मौका तलाश कर। मौका? उसका कंधा थपथपाते हुए रोहेल ने गरूर से कहा। अली ने इस्पात में सर हिला दिया कि बहरहाल वो जमल फातिमा को हर सूरत अपने बाप से दूर करना चाहता था। यहाँ क्या कर रहे हो? वो लॉन में बनी पिछली सीढ़ियों पर बैठा हुआ था जब जमल उसके पास आकर बोली थी। अली जो रोहेल के बताए गए प्लान के बारे में ही सोच रहा था, जमल की आवाज़ पर चौंक उठा। कुछ करता नजर आ रहा हूँ क्या? अली ने सर्द महरी से कहा। अंदाज में भरपूर नागवारी थी। जमल उसके तीखे से जवाब पर शगुफ्तगी से मुस्कुराई। वही तो पूछ रही हूँ कि जब कुछ कर नहीं रहे तो यहाँ क्यों बैठे हो? चलो उठो, शाबाश। यहाँ बहुत सर्दी है, तुम्हें ठंड लग जाएगी तो फिर मुझे ही देखभाल करनी पड़ेगी ना। अंदर चलते हैं, आ जाओ। जमल का अंदाज दोस्ताना था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे काम करने के लिए इस घर में बहुत से मुलाजिम मौजूद हैं। आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरिश्तगी से कहते हुए उसने रुख मोड़ लिया। सामने खड़ी हस्ती उसकी माँ नहीं थी, मगर उसके चेहरे से ममता का नूर फूटता था। उसके लबों पर हर वक्त रहने वाली मुस्कुराहट से माँ जैसी शफकत टपकती थी। इस वक्त भी उसकी आंखों में अपने लिए फ़िक्र देकर अली ने निगाह चुरा ली थी। और मैंने भी तो कुछ कहा था, वो भूल गए क्या? जमल ने मसनूई हुफ्की से कहा। मैं आपकी कोई बात याद नहीं रखना चाहता, अली ने बेजार होते हुए कहा। काम की बातें करती हूँ, याद रख लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, मुस्कुराते हुए बोलती जमल ने होले से कंधे अचकाए। फॉर गॉड सेक जस्ट लीव मी अलोन, वो उसकी मुस्कुराहट से जिच होते हुए चिल्लाया था। ज़र, ये किस अंदाज में बात कर रहे हो तुम? वहाँ आते शहबाज हसन ने उसकी बेजार आवाज़ सुनकर कदरे सख्ती से उसे सरजनिश करने वाले अंदाज में मुखातिब किया। वो गुस्से में इसे अली कहकर नहीं पुकारता था, बल्कि उसे उसकी माँ के दिए गए नाम से बुलाता था। जमल उसके यूं अचानक आ जाने पर हिफ़्फ़त ज़दा सी मुस्कुरा दी। जरहान अली अब्बासी बाप की सख्त आवाज़ पर निगाह झुका गया था। डैड, वो मैं इनको काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दें,
مگر یہ یہاں کھڑی بس اپنی ہی کہے جا رہی ہیں۔ علی نے لہجے کو حتی الامکان مؤدب رکھنے کی کوشش کی تھی، ورنہ حقیقتاً اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ شہباز حسن کو اس کے لہجے کی خوف زدگی چونکا گئی تھی۔ اٹس اوکے حسن، بچہ ہے ابھی، اور پھر اولاد ماں باپ کو نخرے نہیں دکھائے گی تو پھر کس کو دکھائے گی؟ ہو جائے گا ٹھیک، آپ پلیز اپنا موڈ ٹھیک کر لیں۔ شہباز حسن کے چہرے پر چھائی سختی کے پیش نظر وہ بول پڑی۔ شاہ نے ایک نظر نگاہ جھکائے کھڑے علی پر ڈالی، پھر پلٹا تھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ علی نے اس کے جاتے ہی زمل کو گھورا۔ ہو گئے نا میرے ڈیڈو مجھ سے ناراض؟ مل گیا آپ کو سکون؟ وہ شدید خفگی سے بولتا زمل کو شرمندہ کر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حسن آفس سے واپس آ چکے ہیں، اور اس بات کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں آ جائیں گے۔ میں تو بس تمہیں… علی نے زمل کی بات کاٹ دی۔ یہ لیم ایکسکیوزز مجھے مت دیں، میں آپ کی ساری پلاننگ خوب سمجھ رہا ہوں۔ میرے ڈیڈ کی نظروں میں مجھے برا بنا کر مجھے گھر سے نکلوانا چاہتی ہیں نا آپ؟ بدگمانی کی حدود کو چھوتا وہ لڑکا کتنا غلط سمجھ رہا تھا اسے۔ زمل اپنی جگہ دھنگ رہ گئی۔ سائیں اسی وقت وہاں بخش آیا تھا اور غصے سے لال ہوتے علی کو دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زمل نے ایک نظر اس اونچے لمبے پٹھان پر ڈالی جو شاید علی سے 1-2 برس بڑا ہی ہوگا، مگر علی سے یوں موت بات کرتا تھا جیسے علی اس سے 10-12 برس بڑا ہو۔ بی بی، سائیں کو میں سمجھا دوں گا، آپ فکر مت کریں، آپ اندر چلی جائیں، میں سائیں کو بھی لے کر آتا ہوں۔ نگاہ جھکا کر اس نے دھیمی آواز میں موت کہا۔ وہ یوں ہی اکثر عین ٹائم پر انٹری مار کر علی کو بدتمیزی کرنے سے روک دیا کرتا تھا۔ زمل اس کی بات پر ہولے سے مسکرائی، جبکہ علی نے اسے فقط گھورنے پر اکتفا کیا۔ علی کے خود کو گھورنے پر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ سائیں، آپ کیوں فاطمہ بی بی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ پرخلوص ہیں، آپ کو انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ زمل کے جانے کے بعد داد بخش نرمی سے گویا ہوا۔ اب تم مجھے لیکچر مت دو بخش، میں بہت اچھے سے ان کی اس دوگلی محبت کو سمجھتا ہوں۔ تم بہت سیدھے سادے ہو، تم نہیں سمجھو گے۔ زرحان علی نے سنجیدگی سے کہا۔ بخش دھیرے سے ہنس دیا جیسے کہہ رہا ہو، سیدھے سادے سے تو آپ ہیں سائیں، مگر وہ بولا کچھ نہیں کیونکہ ابھی علی کچھ سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ سائیں، یہاں بہت سردی لگ رہی ہے مجھے، اندر چلیں کیا؟ ابھی تو ہفتہ پہلے ہی بخار اترا ہے میرا، پھر نہ چڑھ جائے کہیں۔ داد بخش نے اپنے بازو لپیٹتے ہوئے سردی لگنے کی ایکٹنگ کی۔ زرحان کچھ متفکر ہوا۔ چلو آؤ چلتے ہیں، کہیں واقعی ٹھنڈ نہ لگ جائے تمہیں۔ فکر مندی سے کہتا ہوا وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتا اندرونی عمارت کی جانب بڑھا۔ اس کی سادگی پر داد بخش نے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ کی طرح علی سے اپنی بات منوا چکا تھا۔ گلاس ڈور کے پاس کھڑی زمل ان دونوں کو اندر کی جانب آتے دیکھ کر مطمئن سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ دل میں داد بخش کے لیے عزت اور زرحان کے لیے شفقت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے کلین کو دیکھ رہی تھی۔ سر نفی میں ہل رہا تھا، لبوں پر نہیں تھا۔ فائرنگ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ محرم نے بیٹ کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ دل ابھی تک بے یقین سا تھا۔ کیسے مر سکتا تھا وہ شخص؟ کیسے اس سے دور جا سکتا تھا؟ وہ تو اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے خلاف کبھی اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، تو آج کیسے؟ یوں اچانک کیسے؟ ابھی تو محبت کا احساس جاگا تھا، ابھی تو اس کی معصوم آنکھوں نے زرحان علی عباسی کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ ہائے، ابھی تو اقرار محبت بھی باقی تھا۔ زرحان کی وہ سینے سے لگنے کی خواہش، وہ خواہش بھی تو ادھوری تھی، وہ جو اس کے لبوں سے پیار پیار سننے کا منتظر تھا۔ اظہار سنے بنا یوں کیسے جا سکتا تھا وہ؟ محرم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پلکوں کی باڑ پھیلانگتے ہوئے آنسو بہت تیزی سے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ نہیں خان، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں کیسے جیوں گی آپ کو دیکھے بنا، آپ کو سنے بنا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنکھیں میچتے ہوئے اس نے بیڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو کچھ اس نے سنا وہ جھوٹ ہے، سب خواب ہے، مگر محرم کے بہتے آنسو، بھیگتے گال اسے احساس دلا رہے تھے کہ وہ زرحان علی عباسی کو کھو چکی ہے۔ اس کی بند آنکھوں میں گزرے 2 ماہ کے مناظر کسی فلم کی ریل کی طرح چل رہے تھے۔ محرم کا چہرہ دہکنے لگا تھا۔ اسے زرحان علی عباسی کا میٹھا، محبت بھرا نرم لمس شدت سے محسوس ہو رہا تھا، اپنے بالوں پر، کانوں پر، پیشانی پر، رخساروں پر، بھیگی پلکوں پر، ہتھیلیوں پر۔ گھبرا کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے محرم نے اسے تلاشنے کے لیے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہ کہیں نہیں تھا، پر جلتا ہوا لمس تو تھا۔ محرم نے بے تابی سے اپنے چہرے کو چھوا تھا۔ ہاں، وہ لمس محسوس ہو رہا تھا۔ محرم کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ خان،
وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ خان رندی ہوئی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ قوت سے چیخی تھی وہ۔ اس کی بلند آواز سن کر اس کی خاص ملازمائیں کمرے میں چلی آئیں۔ اسے زمین پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح چلاتے دیکھ وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ بیگم صاحبہ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان میں سے ایک پریشانی سے بولی۔ محرم نے بیگانگی سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ فائرنگ کی آواز اس کے حواسوں پر اتنی بری طرح سے سوار تھی کہ وہ بھول چکی تھی کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے، کس کے پاس جانا ہے، بس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ محرم کو اپنی جانب یوں اجنبی نظروں سے دیکھتا پا کر ملازماؤں کو تشویش ہوئی۔ بیگم صاحبہ ہوا کیا ہے؟ پوچھنے والی نے اس کا کندھا ہلایا۔ دفعتاً محرم کو ہوش آیا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی پلکیں جھپکتے ہوئے ایک نظر ان دونوں کی جانب دیکھا، پھر انہیں دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر کو بھاگی۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں سے زینہ اترتی ہوئی وہ لانچ نما ہال روم میں آئی تھی، جہاں ملازمائیں پہلے سے ہی آپس میں چامگوئیاں کر رہی تھی۔ محرم کی سوجی آنکھیں بکھرا حلیہ دیکھ کر انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس بری خبر سے واقف ہیں جس نے ان سب کا دل ہلا دیا تھا۔ ابھی کیا باتیں کر رہی تھی آپ سب؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا ہوا ہے خان کو؟ کہاں ہے خان؟ محرم روتے روتے چلائی تھی۔ ملازمائیں دکھ سے اس کی ناگفتہ حالت دیکھ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ وہ جی صاحب کو گولیاں لگ گئی ہیں، اللہ رکھی نے بھیگی آواز میں کہا۔ محرم کو لگا اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے۔ گارڈز، وہ چلائی تھی۔ گارڈز کہاں ہیں؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر کو جاتی ڈیوڑی کی طرف بڑھی۔ بیچاری بیگم صاحبہ تو غم سے پاگل ہی لگ رہی ہیں، 3-4 گولیاں لگی ہیں صاحب کو، اب تو بیچارے صاحب کا دم بھی نکل گیا ہوگا۔ جانے کون منہ پھٹ ملازمہ تھی جس نے بلند آواز میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ باہر کی طرف جاتی محرم کے قدم اس کی آواز سن کر رکے تھے۔ وہ پلٹی تھی اور قہر آلود نظروں سے اس ملازمہ کی طرف دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ تمہارا دم میں ابھی کے ابھی نکال دوں گی، محرم حاضیاتی انداز میں چلائی تھی۔ اس ملازمہ نے گڑبڑا کر فوراً نگاہ جھکا لی۔ محرم کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کیسے لوگ تھے، اس کے خان کے لیے دعا کرنے کی بجائے الٹا قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ باہر کی طرف جاتی محرم روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اگلے لان میں ہی گیٹ سے ذرا فاصلے پر 7-8 گارڈز ایک جگہ کھڑے کافی پریشان لگ رہے تھے۔ وہ سرحد سے ان کی جانب بھاگی۔ محرم کو آتے دیکھ وہ سب سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میڈم آپ کا باہر آنا ٹھیک نہیں ہے، سر کی طرف سے سخت آرڈرز ہیں کہ آپ کو عمارت سے باہر نہ آنے دیا جائے۔ ان میں سے ایک نے مؤدبانہ کہا۔ ابھی میں آپ کو آرڈر دے رہی ہوں، مجھے خان کے پاس جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ جس بھی ہاسپٹل میں ہے مجھے ان کے پاس لے کر چلیں، فوراً۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے سختی سے کہا۔ وہ سب متذبذب ہوئے۔ میڈم ہمیں اجازت نہیں ہے، اس نے جیسے انکار کیا تھا۔ محرم کی آنکھوں میں اشتعال اتر آیا۔ ٹھیک ہے، میں خود جا رہی ہوں، اور اگر آپ میں سے کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار رہے، غصے سے کہہ کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ میڈم رکیں پلیز۔ 2 گارڈز اس کے پیچھے لپکے تھے، مگر وہ انسنی کرتی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور گارڈز کے اشارے پر سرحد سے گاڑی اس کے قریب لے آیا تھا۔ گارڈ نے قریب آ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیٹھیں پلیز، گارڈ نے آہستگی سے کہا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی جلدی چلاؤ، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ 4 گارڈز بھی اپنی جیپ میں محرم کی گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے۔ آنسو پھر سے محرم کی آنکھوں میں چمکنے لگے تھے۔ دل کی حالت تو پہلے ہی گیر ہو رہی تھی۔ آپ نے آج تک مجھے زرینے کے بارے میں نہیں بتایا۔ ٹھنڈی گھاس پر چلتے ہوئے اس کے شانے پر سر رکھے وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں رات کے آخری پہر لان میں چلے آئے تھے۔ اس کے سوال پر شہباز حسن کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ در آئی جسے وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ کیا کرو گی جان کر؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا ہے پتہ تو چلے علی جیسے معصوم بچے کی ماں کیسی تھی۔ اس کے انداز میں زرینے کے لیے کوئی حسد یا جلن نہیں تھی۔ شہباز ہنس دیا۔ علی کا باپ معصوم نہیں ہے کیا؟ شہباز حسن نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر جمل نے اپنی ہنسی دبائی۔ کم از کم میں تو آپ کو معصوم نہیں کہہ سکتی۔ شاہ کے شانے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے وہ اسے چڑھانے کو بولی۔ چلے بتائیں نا، اور یہ ذرا علی کے نام کی ہسٹری بھی بتا دیں، اتنے پیارے بچے کا اتنا بھاری نام، زرخان علی عباسی۔ جمل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بھاری کہاں ہے، تھوڑا سا بڑا ہے بس، جیسے تمہارا، جیسے میرا، اٹس کامن یار۔ شہباز نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ اب بتا رہے ہیں یا نہیں؟ جمل نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بتا رہا ہوں، تم سے چھپا کر میں کہاں جاؤں گا؟ شہباز نے ہنستے ہوئے کہا۔ جمل سرشار سی ہو گئی۔ میں اس وقت 22 سال کا تھا، شہباز حسن دھیمے لہجے میں بول رہا تھا،
اور وہ دم بخود سی سن رہی تھی۔ بات کے اختتام پر شہباز حسن کی آنکھیں بے تاثر تھیں، جبکہ زمل کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بہت غلط کیا اس نے حسن، بہت غلط کیا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ زرحان اور شہباز حسن کے لیے رو رہی تھی۔ شہباز حسن نے نرمی سے اس کی پیٹھ سے ہلائی۔ ماضی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ وہ لڑکی، بلکہ اسے لڑکی کہنا غلط ہوگا، وہ تو بالکل بچی ہے۔ میں اس سے نہیں بابا جان، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، شہباز نے اٹل لہجے میں کہا۔ رحیم عباسی نے اس کے انکار پر سر جھٹکا۔ ہم تمہارے ان بودے دلائل سے متفق نہیں ہیں شہباز۔ ہم زرینے کے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اسے اپنی بہو بنائیں گے۔ تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ ان کا انداز بھی حتمی تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے بابا؟ وہ بھی محض 13 سال کی ہے، شہباز حسن نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ تم بھی کوئی بوڑھے نہیں ہو گئے۔ ہم مزید بحث میں الجھنا نہیں چاہتے شہباز۔ آج شام کو تمہارا نکاح ہے اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ ہمارے فیصلے سے اختلاف کی صورت میں تمہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ سختی سے کہہ کر وہ اس کے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ شاہ نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی نظروں میں 12-13 سالہ وہ بچی گھوم گئی جو ہاتھ میں میلی سی گڑیا پکڑے کل شام ہی بابا جان کے ساتھ عباسی ہاؤس آئی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں تھی، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے سے 10-11 برس چھوٹی لڑکی سے شادی کر لیتا۔ اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی تھی، مگر بابا جان کی ضد کے سامنے اس کی ایک نہ چلی، اور وہ زرینے نامی پٹاخہ اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا۔ اپنے نکاح پر وہ یوں ہنس رہی تھی جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی اٹینڈ کر رہی ہو، جبکہ اپنی زندگی برباد ہو جانے پر شہباز کی آنکھوں میں نمی سی تھی۔ دل ہون کے آنسو رو رہا تھا۔ حجلہ روسی میں داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ سادگی سے سجائی گئی پھولوں کی سیج پر وہ چہرے پر سے گھونگھٹ الٹے بیٹھی حیرت بھری نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ شہباز نے ایک تھکی تھکی سی نگاہ اس پر ڈالی جو سرخ جوڑے میں شعلہ جوالا بنی بیٹھی تھی۔ شہباز کے قریب آنے پر اس نے اپنی بھوری آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ حسن و رعنائی کا پیکر تھی، مگر شہباز حسن کے دل میں ہلچل مچانے میں ناکام رہی تھی۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ بیڈ پر ڈھیس آ گیا۔ تم میرے دلہے ہو نا؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اشتیاق در آیا۔ نہیں، تم میری دلہن ہو، شاہ نے چڑھ کر جواب دیا۔ ہائے، مگر بات تو ایک ہی ہے۔ وہ اپنی عمر کے برعکس سمجھدار تھی۔ شہباز حسن چپ رہا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اسے خاموش دیکھ کر زرینے خود ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ پٹھان تھی، مگر اس کی اردو کافی صاف تھی۔ وہ بابا کے کسی پرانے دوست کی پوتی تھی۔ شاہ نے اس کے پوچھنے پر ایک تھکی تھکی سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کو شاہ کی نظر ڈگمگا گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ جس قدر ڈسٹرب تھا، اپنی ساری فرسٹریشن اس نے زرینے پر ہی نکال دی۔ اسے امید تھی کہ اگلی صبح وہ اسے روتی دھوتی ملے گی، مگر اس کی سوچ کے برعکس وہ مطمئن سی پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شہباز کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ یا تو وہ نارمل نہیں تھی یا پھر 13 سال کی نہیں تھی۔ زرینے کے لیے تو وقت جیسے پڑ لگا کر اڑ رہا تھا، مگر شہباز کے لیے جیسے زندگی رک سی گئی تھی۔ روزانہ آفس سے واپسی پر وہ اسے گیٹ پر ہی تیار ملتی تھی۔ بابا جان اس کا بچپنا دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے، جبکہ شہباز حسن کا خون جل کر رہ جاتا جب وہ اسے روزانہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی کہیں باہر گھومنے پھرنے کے لیے لے جاتی۔ شاہ کو لگتا جیسے وہ کوئی روبوٹ ہے جو زرینے کے اشاروں پر حرکت کر رہا ہے۔ زندگی یوں ہی بیزار سی گزر رہی تھی، جب شادی کے 1.5 سال بعد بھوری آنکھوں والے گڈے کی آمد پر شاہ کی زندگی میں بہار سی آ گئی۔ زرینے پٹھان تھی اور اپنے بیٹے کا نام بھی ایسا ہی کچھ رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک عجیب نام تھا، جمشید، شیرگل، دلاور، اللہ بخش۔ شہباز تو حقیقتاً اس کی ضد سے عاجز آ چکا تھا، سو آخر میں ہمیشہ کی طرح اس کی مانتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام زرحان رکھ دیا۔ بابا جان کی خواہش تھی کہ پوتے کا نام علی ہوتا، سو ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بچے کا پورا نام زرحان علی عباسی رکھ دیا گیا تھا۔ زرحان کی پیدائش کے بعد بھی زرینے کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہاں، اب یہ ہوتا تھا کہ وہ زرحان کو لیے گاڑی میں بیٹھتی اور اکیلی ہی ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مالز میں گھومتی پھرتی۔ آہستہ آہستہ شاہ صرف زرحان تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ زرینے جو پہلے کبھی اس سے فرمائشیں کیا کرتی تھی، اب ایک دم سے اس سے لا تعلق سی ہو گئی۔ زرحان بھی نوکرانیوں کے رحم و کرم پر رہ گیا تھا۔
3 سالہ زرحان اکثر اپنی توتلی زبان میں باپ سے ماں کی لاپرواہی کے شکوے کیا کرتا، مگر زرینے اب سمجھنے سمجھانے کی حدود سے آگے نکل چکی تھی۔ صحیح معنوں میں زرینے کی خودسری کا اندازہ شہباز حسن کو اس روز ہوا جب اس نے بابا جان کے سامنے اس سے طلاق مانگی۔ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی بابا صاحب، اس سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے۔ زرینے کے الفاظ کسی بم کی طرح ان کے سر پر پھوٹے تھے، جبکہ شاہ بھی اس کی بات سن کر اپنی جگہ دھنگ رہ گیا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بابا صاحب کے بولنے سے پہلے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ زرینے نے اس کی بات پر نخوت سے سر جھٹکا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ زرینے بے لچک انداز میں بولی۔ بہو، اپنی زبان کو لگام دو، جو تم چاہ رہی ہو وہ میرے جیتے جی کبھی نہیں ہوگا، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو تم، بابا صاحب نے کرہت آواز میں کہا۔ زرینے نے باغی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کے جیتے جی کبھی نہیں ہونے کی بات کر رہے ہیں آپ، میں کہتی ہوں ابھی ہوگا، اسی وقت ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زرینے نے بدتمیزی سے کہا۔ شاہ کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے گزرے 4 سالوں میں بہت اچھے سے ہو چکا ہے کہ تم سے برا شاید ہی کوئی اور ہوگا۔ شہباز حسن نے سرد مہری سے اسے جواب دیا، جو اپنی مغرور ناک چڑھائے اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ہاں تو چھوڑ دو نا مجھے، دے دو طلاق، یوں زبردستی یہ بندھن باندھ رکھا ہے۔ زرینے نے دو بدو جواب دیا۔ مجھے صرف میرے بیٹے کی زندگی عزیز ہے، اگر تم اس کی ماں نہ ہوتی تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا تمہیں۔ بابا صاحب کی موجودگی کو فراموش کیے وہ بھی آج میدان میں اتر آیا تھا۔ تو رکھو نا اپنے بیٹے کو اپنے پاس، بس مجھے چھوڑ دو، میں تم جیسے بڈھے کھسٹ کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں گزارنا چاہتی۔ وہ 26 سالہ شہباز کو بڈھا کہہ رہی تھی۔ شاہ نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ بابا صاحب کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھرنے لگے۔ جانتی بھی ہو کہ اس معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کا کیا مقام ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا تمہیں، پھر دیواروں سے سر مارتی پھرو گی۔ بابا صاحب نے اسے اس کا بھیانک مستقبل قریب دکھایا۔ آپ کو میری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پوچھنے والے بہت ہیں، ابھی میرا بگڑا ہی کیا ہے؟ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے غرور سے کہا۔ اسے شاید اپنی کم عمری پر بہت ناز تھا۔ رحیم عباسی اس کے لب و لہجے پر حق تک رہ گئے۔ تم کمرے میں جاؤ زرینے، ہم اس بارے میں آرام سے بات کریں گے۔ خود پر ضبط کر کے بولتے شاہ نے جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا تھا۔ بات کمرے میں ہو یا یہاں ہو، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا شاہ، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو نہیں رہنا، بس کوئی مشکل بات تو نہیں کہہ دی میں نے، تم مجھے ابھی کے ابھی طلاق دے دو خدا را۔ اس کی ڈھٹائی عروج پر تھی، بابا صاحب کی برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ زرینے یہ فیصلے اتنی جلد بازی میں نہیں ہوا کرتے، شہباز نے قدرے نرمی سے کہا۔ جب ہماری شادی جلد بازی میں ہو سکتی ہے تو طلاق کیوں نہیں؟ وہ بیزاری سے بولی، اس کے انداز میں عجلت تھی۔ اسے طلاق دے دو شہباز، بابا صاحب نے تھکی تھکی سی آواز میں کہا۔ شاہ نے سلگتی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے ہی تو زرینے کو زبردستی اس کی زندگی میں شامل کیا تھا، اور اب اس کی بیجا ضد پر بھی انجانے میں ہی اس کا ہی ساتھ دے رہے تھے۔ بابا صاحب کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہ نے زرینے کی کلائی تھامی تھی اور اسے کھینچتا ہوا بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں نہیں رہنا چاہتی تم میرے ساتھ؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں یہاں؟ روپیہ، پیسہ، آرام، سکون، عزت، سب کچھ تو دیا ہے میں نے تمہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے وہ درشتگی سے پوچھ رہا تھا۔ پیار، محبت، یہ مسئلہ ہے میرا۔ تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی شہباز، کبھی نہیں کی۔ مجھے محبت چاہیے اور وہ اب مجھے مل رہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، زرینے نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر شاہ ایک پل کو سناٹے میں آ گیا، پھر اگلے ہی پل اس نے زرینے کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں محبت مل رہی ہے، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں؟ ہم دونوں کا راستہ تو ایک ہی ہے زرینے، تم میری بیوی ہو۔ ضبط کی آخری حد پر کھڑا وہ پاگل ہو رہا تھا۔ بیوی؟ اس بیوی کو کبھی آنکھ بھر کر دیکھا بھی ہے تم نے؟ کتنی تو پیاری ہوں، کم عمر ہوں، مگر تم ایک روبوٹ، بے حس انسان ہو۔ کبھی بھی میری خوبصورتی، میری دلکشی تمہیں متوجہ نہیں کر سکی، کبھی تمہارے منہ سے تعریف کے 2 بول سننے کو نہیں ملے مجھے، تو میں کیوں رہوں تمہارے ساتھ؟ ویسے بھی تم مزید 2-3 سال میں بوڑھے ہو جاؤ گے، اور کیا پتہ 5-6 سال بعد تم مر بھی جاؤ۔ میں تو بھی جوان ہی ہوں، میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے شاہ، میرا ابھی بگڑا ہی کیا ہے، مجھے سراہنے والے بہت ہیں، بس تم مجھے طلاق دے دو، زرینے نے بے دردی سے کہا۔ اس کے انداز میں کوئی لچک نہیں تھی، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی باتیں کس طرح سے شہباز حسن کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، اسے تو بس آزادی چاہیے تھی۔ تو یعنی تمہیں سراہنے والا مل چکا ہے؟ شہباز حسن کی دھیمی آواز میں علاوہ دہک رہے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔
زرینے نے سکون سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اور علی، اس کا کیا؟ شہباز حسن نے جیسے آخری حربہ آزمایا تھا۔ وہ زرینے کے اس فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بھلے ہی اسے اس لڑکی سے محبت نہیں تھی، مگر وہ اس کے بیٹے کی ماں تھی۔ اسے زرحان کی پرواہ تھی۔ وہ بھلا زرینے کے بغیر کیسے رہ پاتا؟ شاہ کے سوال پر زرینے ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ میں اس سے ملنے آیا کروں گی۔ زوار بہت اچھا ہے، وہ مجھے زرحان سے ملنے سے کبھی نہیں روکے گا۔ زرینے نے شاہ کے زخمی وجود پر ایک آخری کوڑا مارا تھا، تو یعنی وہ کسی اور مرد کے ساتھ انوالو ہو چکی تھی۔ شہباز حسن کی برداشت تمام ہو گئی۔ اس نے بنا رکے ایک ہی سانس میں زرینے کو طلاق دے دی تھی۔ جس طرح وہ آنن فانن اس کی زندگی میں آئی تھی، اسی طرح نکل بھی گئی تھی۔ وہ رات زرینے نے بڑی مشکل سے عباسی ہاؤس میں گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنا بیگ پیک کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ روتا بلکتا زرحان اس کے قدموں سے لپٹا رہا، مگر نہ اسے رکنا تھا، نہ ہی وہ رکی تھی۔ زرحان کسی صورت ملازماؤں سے نہ سنبھلتا تھا، کئی ماہ تک بیمار بھی رہا، مگر زرینے اپنی نئی زندگی میں ایسی مگن ہوئی کہ پھر کبھی واپس عباسی ہاؤس نہ آئی۔ ہاں البتہ زرحان اکثر ڈرائیور کے ساتھ جا کر زرینے سے مل لاتا، جو اپنے کم عمر شوہر زوار احمد، جو کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ شہباز حسن بالکل چپ ہو کر رہ گیا تھا۔ بابا صاحب بھی خود کو شہباز کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے ہر پل بے چین رہنے لگے تھے۔ پھر ایک دن اسی غم میں بڑی خاموشی سے شاہ اور زرحان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی وفات کے بعد وہ مزید بکھرتا چلا گیا۔ زرینے کی بے وفائی نے اس کے دل کو ایسا بنجر کیا کہ پھر وہ کبھی کسی اور عورت کی طرف متوجہ نہیں ہو پایا تھا۔ زرحان باقاعدگی سے ہر ماہ زرینے سے ملنے جایا کرتا تھا۔ وقت بیتتے بیتتے مزید 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب ایک دن زرینے سے ملنے گیا، زرحان روتا ہوا واپس آیا تھا۔ شہباز جب آفس سے واپس آیا تو اسے زرحان کے اپنے روم میں بند ہو کر رونے کی بابت پتہ چلا تھا۔ وہ اپنی تھکن اور ٹینشنز بھلائے سیدھا اس کے کمرے میں گیا تھا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ باپ کو آتے دیکھ وہ بھاگ کر اس کی کمر سے لپٹ گیا۔ ڈیڈو، ڈیڈو، مومی از نو مور۔ بلک بلک کر روتے ہوئے وہ اسے اپنی باریک آواز میں بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر شہباز حسن ایک پل کو سناٹے میں آ گیا۔ زرحان کو بمشکل چپ کروا کر سلانے کے بعد وہ اپنے روم میں آیا تھا، اور پھر اپنے اثر و رخ کے استعمال سے وہ اگلے 20 منٹوں میں پتہ لگا چکا تھا کہ زرحان ٹھیک کہہ رہا تھا۔ زرینے اور زوار ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ شہباز تکلیف زدہ سا بیڈ پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ لڑکی جس کو اس نے کبھی چاہا نہیں تھا، مگر اس کے چلے جانے کے بعد اسے پل پل یہ احساس ہوا تھا کہ ہاں، وہ زرینے اس کے ماں کی بیٹی تھی، اس کی محبت نہ سہی اس کی بیوی تھی۔ وہ جسے اپنی کم عمری اور اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، وہ آج مر گئی تھی۔ وہ جو خود کو جوان کہتی تھی، بوڑھی ہونے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتر گئی تھی۔ وہ جس نے 5 سال پہلے شہباز کے بارے میں چند سالوں بعد مرنے کی پیشن گوئی کی تھی، وہ آج خود مر گئی تھی۔ ہاں، وہ مر گئی تھی۔ شہباز حسن کی زبانی زرینے کی بابت جان کر زمل روتی ہوئی اس کے شانے پر سر ٹکائے کھڑی تھی۔ زرحان کو پتہ ہے یہ سب؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں نے آپ سے بے وفائی کی تھی؟ زمل نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی مری ہوئی ماں سے نفرت کرے، شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اپنے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے وہ رنجیدہ لگ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، زمل نے ہولے سے کہا۔ رات کافی ہو چکی ہے، اب ہمیں اندر چلنا چاہیے، آؤ۔ اس کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ زمل مسکراتے ہوئے اس کی سنگت میں چلنے لگی۔ رات کی تاریکی میں وہ دونوں اپنے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے زرحان علی عباسی کو نہیں دیکھ پائے تھے، جس کی آنکھوں میں اپنی ماں کی حقیقت جان کر نمی چمکنے لگی تھی۔ وہ جو اپنے ماں کے دیے نام کو جیب میں لیے پھرتا تھا، اپنی ماں کی محبت میں باپ کے درد کو کبھی نہیں جان سکا تھا۔ اپنی ماں سے محبت تو اسے آج بھی تھی، مگر دل میں موجود عزت ختم ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ روہیل کے بتائے گئے پلان پر عمل کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، مگر آج وہ پختہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ہاں، وہ فیصلہ کر چکا تھا، اسے اپنے باپ کو اذیت سے بچانا تھا۔ اپنی بھیگتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ گاڑی پوری سپیڈ سے صاف ستھری سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ وہی راستے تھے، وہی چلتی گاڑیاں تھیں۔ انہی راستوں سے گزر کر تو روزانہ وہ زرحان علی عباسی کی گاڑی میں اپنی مومی سے ملنے جاتی تھی، مگر روزانہ کے برعکس آج وہ مطمئن نہیں تھی، نہ ہی آج اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آج تو اس شخص کو کھو دینے کا خوف حواسوں پر سوار تھا۔ وہ جلدی سے اس تک پہنچ کر اس کے ہاتھ تھام کر اس سے گزارش کرنا چاہتی تھی، اقرار کر لینا چاہتی تھی کہ محرم افندی اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ اس کے سامنے اعتراف شکست کرنا چاہتی تھی
کہ وہ اس کے بغیر ادھوری، بے رنگ ہے۔ ہاں، وہ اس سے التجا کرنا چاہتی تھی کہ محرم افندی زرحان علی عباسی کے توانا بازوؤں کا تحفظ چاہتی ہے۔ اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ صرف زرحان کی محرم ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر سونا چاہتی ہے، اس کے بکھرے بالوں کو سنوارنا چاہتی ہے، اس کے لبوں کا نرم لمس چاہتی ہے۔ ہاں، وہ آج بہت کچھ چاہ رہی تھی، وہ کچھ جس کا اعتراض اس نے آج تک خود سے بھی نہیں کیا تھا، آج زرحان کے سامنے کر لینا چاہتی تھی۔ اور تمام گزارشات کر لینے کے بعد بس ایک ہی تقاضا، ایک ہی خواہش کہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے، وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ مگر اس ملازمہ کی بات اس کے کانوں میں گونج کر اس کا دل چیر رہی تھی۔ کیا واقعی وہ محرم سے ملے بغیر، اسے دیکھے بغیر، اس کی انکہی باتیں سنے بغیر ہی سانس لینا چھوڑ دے گا؟ سوچ سوچ کر ہی محرم کی سانسیں سینے میں ہی اٹک رہی تھیں۔ جانے کتنے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہہ چلے جا رہے تھے۔ سفر تمام ہوا تھا، گاڑی اب ہاسپٹل کا گیٹ کراس کر رہی تھی۔ محرم کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی، ہاتھوں کی لرزش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جو پچھلے 40 منٹ سے اسے دیکھنے کو تڑپ رہی تھی، اب جیسے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، بہت دور، جہاں اسے کسی تلخ حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈرائیور نے گاڑی پارک کر کے اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ محرم کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی۔ اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے سفید روش پر قدم رکھے تھے۔ گارڈز کی مائیت میں چلتے ہوئے وہ اپنے حواس گم ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ کون سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے بخش؟ میز سے اپنا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے شہباز نے تفکر سے پوچھا۔ زرحان نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا۔ ڈیڈو جسٹ ریلیکس یار، پہلے ناشتہ کر لیجئے پھر ہم چلتے ہیں نا، اتنے ہائپر مت ہوں پلیز۔ زرحان نے نرمی سے کہتے ہوئے ان کا غصہ کم کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ بخش کو مل لوں ذرا، پھر ریلیکس بھی ہو جاؤں گا، شاہ نے سنجیدگی سے کہا اور باہر کو جاتی راہداری کی طرف بڑھنے لگے۔ زرحان نے محرم کو آنکھ سے انہیں روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے لپکی۔ ڈیڈو، محرم نے اپنی محسوس دھیمی آواز میں انہیں پکارا تھا۔ اس کی پکار پر شاہ کے چلتے قدم رکے تھے۔ ڈیڈ، آپ آج ہی آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ناشتہ کیے بنا گھر سے جا رہے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے سچی۔ چلے نا، پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر مل کر چلیں گے بخش سے ملنے، محرم نے ان کا بازو تھامتے ہوئے لجاجت سے کہا۔ شہباز حسن اس کی بات پر نرمی سے مسکرائے تھے، جبکہ ان کے یوں مسکرا دینے پر زرحان نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ میرا دل نہیں کر رہا گڑیا، اس کا سر تھپکتے ہوئے وہ نرمی سے بولے، مگر مجھے تو بھوک لگ رہی ہے نا، آپ کے بغیر میں ناشتہ نہیں کروں گی ڈیڈ، پلیز آئے نا، تھوڑا سا کر لیجئے گا آپ بھی۔ محرم نے ضد کرتے ہوئے ان کا بازو ہلایا۔ اس کے مان بھرے انداز پر وہ بے بس سے ہوئے۔ اچھا چلو آ جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرائے تھے۔ محرم نے دانت نکالتے ہوئے زرحان کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا۔ زرحان کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ ناشتہ کرنے کے دوران محرم اپنی بچکانہ حرکتوں سے بار بار شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ زرحان تو آج اس کے انداز دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جو شہباز حسن کے ساتھ یوں ہنس بول رہی تھی جیسے بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہتی آ رہی ہو۔ آخر کب تک یوں ہی گھلتی رہو گی زمل؟ خود کو سنبھالو میری بچی، ندا کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ اگر تم ہی یوں حوصلہ ہار دو گی تو مجھ بوڑھی جان کو کون سنبھالے گا؟ سلمیٰ جہاں نے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ان کی بوڑھی نم آنکھوں میں تھکن سی تھی۔ زمل نے پتھر ہوتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ امی، بڑی تو میں ہوں نا، پہلے تو مجھے مرنا چاہیے تھا، وہ کیوں مر گیا؟ وہ کھوئی کھوئی سی ان سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں بنجر ہو رہی تھی۔ زمل میری جان، تم کیوں بار بار ایسی بات کر کے میرا دل چیرتی ہو؟ وہ اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا، چلا گیا ہے واپس اپنے اصل کی طرف۔ تم اب بس کر دو، تھوڑا رو لو، تھوڑا سا تو رو لو، تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ سلمیٰ جہاں نے روتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ زمل نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی؟ وہ مرا کب ہے؟ وہ تو شہید ہوا ہے، میرا بھائی شہید ہوا ہے امی، اور شہداء کے مرنے پر رویا نہیں کرتے۔ میں نہیں روؤں گی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے زمل نے سختی سے کہا۔ سلمیٰ جہاں کا دل کٹنے لگا۔ انہوں نے افسردگی سے اس کی جانب دیکھا، جس کی سبز آنکھوں کے گرد محض 15 دنوں میں ہی سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ جس رات وہ روتی بلکتی واپس آئی تھی، اس سے اگلی صبح ہی ان کی شہادت کی خبر ان تک پہنچی تھی، اور پھر اسی شام اس کی ڈیڈ باڈی بھی انہیں مل گئی تھی۔ ایک پہاڑ تھا جو ان کے سروں پر ٹوٹ پڑا تھا، ایک قیامت کا سا سما تھا، جب ندا نے تڑپ تڑپ کر ان کو پکارا تھا۔ اس کے مردہ ہاتھوں پر سر رکھ کر بلک بلک کر روتی
وہ سب کا دل ہلا گئی تھی۔ سلمیٰ جہاں نے جانے کس ضبط سے اپنے ناتواں کندھوں پر یہ غم برداشت کیا تھا، مگر ایک زمل تھی جس کی آنکھ سے ایک اشک نہیں ٹپکا تھا۔ وہ اون کی میت کے پاس چپ چاپ بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ وہ ان سب سے دور ہو کر منو مٹی تلے جا سویا تھا، اور یہاں زمل پتھر ہو گئی تھی، اور آج اون کو اس دنیا سے گئے پورے 14 دن ہو چکے تھے، مگر زمل کی آنکھوں کی سطح گیلی نہیں ہوئی تھی۔ زمی، ندا کو تمہاری ضرورت ہے چندا، اسے وقت دیا کرو نا، اسے حوصلہ دو، وہ نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، ایسی صورت میں بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے، تم ہی کچھ کرو میری جان۔ اس کا سرد برف جیسا ہاتھ اپنی نحیف ہتھیلیوں میں لے کر وہ التجائیہ انداز میں بول رہی تھی۔ لفظ بچہ پر زمل کی آنکھیں ایک پل کو پھیلی تھیں، پھر اگلے ہی پل وہ پرجوش سی ان کی جانب گھوم گئی۔ ان کا بچہ، ندا ماں بننے والی ہے نا امی؟ ہاں میں تو پپھو بننے والی ہوں، ان کی آخری نشانی۔ پرجوش سی بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ زمل کے دل میں درد سا پھیل گیا۔ اون کا بچہ، امی اون کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا۔ ان کے ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں لیتی ہوئی وہ اون کے آنے والے وارث کے لیے رو پڑی۔ سلمیٰ جہاں نے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ آخر اتنے دنوں بعد ان کی بیٹی کی پتھر آنکھیں موم ہو گئی تھیں۔ ہاں زمل، تم بہت جلد پپھو بننے والی ہو، ندا ماں بننے والی ہے، ہمارے اون کی نشانی اس دنیا میں آنے والی ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتی ہی وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ زمل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے میں پالوں گی امی، اپنے پاس رکھوں گی، اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اون نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا امی، بہت برا کیا ہے۔ وہ مجھے کیوں چھوڑ کر گیا امی؟ میں ٹوٹی بکھری اس گھر میں آئی تھی، اسی نے تو میرا حوصلہ بننا تھا، اسی نے تو میرے آنسو پہنچنے تھے، مگر وہ تو مجھے زندگی بھر کے آنسو دے گیا امی۔ ان کے گلے لگی وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ چند پل پہلے شہدا کے لیے آنسو نہ بہانے کا دعویٰ کرنے والی اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ برآمدے میں پلر سے ٹیک لگائے کھڑی ندا نے آنسو بھری آنکھوں سے روتی ہوئی زمل کو دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس تخت کے پاس آئی جس پر زمل ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ سلمیٰ جہاں کے پاس پڑا موڑا کھینچ کر وہ آہستگی سے اس پر بیٹھ گئی۔ زمل نے وہاں بیٹھتی ندا کے زردہ چہرے کو دیکھا، اس کی ویران آنکھوں میں آنسو تھے۔ زمل کا دل اس کی حالت دیکھ کر پھٹنے لگا۔ ندا نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، پھر نرم آواز میں گویا ہوئی، میرا بچہ آپ کا ہی ہوگا زمل آپو، اسے آپ ہی پالیں گی، وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہے گا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی بہت اچھی پرورش کریں گی۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتی وہ آخر میں نرمی سے مسکرائی تھی، صرف میں نہیں ندا، ہم مل کر اس کی پرورش کریں گے، بہت اچھی پرورش کریں گے، زمل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، پھر ذرا سا جھک کر ندا کے گال پر پیار کیا۔ ندا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ سلمیٰ جہاں ان دونوں کی باتیں سن کر پرسکون سی ہو گئی، مگر ان کا سارا سکون اس وقت تباہ ہو گیا تھا جب 2 دن بعد ہی ندا اون کی نشانی کو جنم دے کر خود بھی اون کے پاس چلی گئی تھی۔ وقت سے 2 ماہ پہلے پیدائش کے باعث وہ بچی بے حد کمزور سی تھی۔ زمل نے روتی ہوئی اس بچی کی پیشانی چومتے ہوئے اسے محرم نام دیا تھا۔ ندا کی جواں سالہ موت پر وہ دونوں ماں بیٹیاں غم سے نڈال ہو گئی تھیں، مگر انہیں محرم کی خاطر جینا تھا۔ زمل اس ننھی پری کو جب جب دیکھتی اسے شدت سے ندا کی یاد آتی تھی۔ کتنا احترام کیا تھا اس نے زمل کی خواہش کا کہ واقعی اپنی بیٹی اس کے حوالے کر کے وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی تھی۔ کس قدر محبت تھی اسے اون سے کہ اون کے بعد وہ خود بھی ایک ماہ کے اندر اندر ہی زندگی کے بوجھ سے خود کو آزاد کر گئی تھی۔ کتنی حسرت تھی اسے کہ اون اس سے اظہار محبت کرتا، مگر وہ یہ حسرت دل میں لیے ہی مر گئی تھی۔ زمل کی آنکھوں کی سطح اون اور ندا کو یاد کر کر کے سوکھتی ہی نہ تھی۔ گزرے 20 دنوں میں کتنا کچھ بیت چکا تھا اس پر، کتنی بدل چکی تھی زندگی۔ سوئی ہوئی محرم کے نرم نرم گالوں کو چھوتے ہوئے وہ آج شہباز حسن عباسی کو یاد کر رہی تھی، وہ جو عباسی ہاؤس سے نکلتے وقت سوچ رہی تھی کہ شہباز حسن کو دیکھے بنا ایک دن بھی نہ رہ پائے گی۔ آج اسے شہباز حسن کو دیکھے بنا پورے 20 دن گزر گئے تھے، مگر اس کی سانسیں چل رہی تھیں، دل اپنی معمول کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں مگر وہ روانگی کہاں تھی؟ دل کو دھڑکنے کے لیے ایک ہی جواز کافی تھا کہ اس کی سانسوں میں اترتی ہوا میں شہباز حسن کی سانسیں بھی شامل ہیں۔ محرم کے گال چوم کر وہ سیدھی ہوئی تھی اور اسے گود میں لے کر سلمیٰ جہاں کے کمرے میں چلی آئی۔ محرم کو ان کے پہلو میں لٹا کر وہ کچن میں آ گئی تھی۔ شہباز کے ساتھ گزرے 9 ماہ کسی فلم کی ریل کی طرح اس کے ذہن میں چل رہے تھے۔ کتنا چھوٹا، کتنا قلیل عرصہ تھا جو اس نے اس دلربا شخص کے ساتھ گزارا تھا۔ 9 ماہ گزر بھی گئے تھے اور اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ کیا گزرے 9 ماہ باقی کی زندگی گزارنے کو کافی تھے؟
सोचते हुए जमल की पलकों पर नमी उतरने लगी। वो वहीं पड़ी चेयर पर बैठती चली गई। आज 20 दिन बाद वो इसे सोच रही थी तो इसे ख्याल आया था कि वो सब कैसे और क्यों कर हुआ था। बहुत ज़्यादा सोचने के बावजूद भी कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जमल का दिल तेज़ी से धड़का। क्या वो शख्स आ गया था? वो सरद से बाहर की जानिब लपकी। पर्दा हटाकर उसने दरवाजे की चटकनी गिराई थी और दरवाज़ा खोलकर बेताबी से सामने खड़े शख्स को देखा। जमल की पानी भरी आंखों से पानी झलक कर गालों पर लड़खा था। बख्श। सामने खड़े बख्श को देखकर उसके लब फड़फड़ाए थे। बख्श ने तासुब से उसके नाहीफ पीले पटक चेहरे को देखा। वीरान बंजर आंखें, सूखे फपड़ी ज़दा होंठ। दाद बख्श को उस पर बेसाख्ता तरस आया था। हसन नहीं आए? जमल ने अचक कर उसकी पुश्त पर देखने की कोशिश की। नहीं, सिर्फ मैं आया हूँ बीबी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो शाइस्तगी से इजाज़त तलब कर रहा था। जमल ने अपने आंसू हलक में उतारते हुए फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाई थी और असबात में सर हिलाते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो बरामदे में ही तख्त पर बैठ गया। कौन है जमल? अंदर से सलमा जहां ने पूछा था। दाद बख्श है अम्मी, जमल ने उन्हें जवाब दिया और तख्त के पास रखे मूड़े में से एक पर बैठ गई। बताओ कैसे आना हुआ? नरमी से मुस्कुराते हुए जमल ने पूछा। दाद बख्श ज़मीन पर निगाहें टिकाए फर्श को घूर रहा था। उसके सवाल पर निगाह उठाए बगैर वो आहिस्तगी से गोया हुआ। साईं ने भेजा है मुझे। जरहान ने? जमल ने भवें सुकेड़कर कुछ हैरत से पूछा। जी। बख्श ने असबात में सर हिलाया। हैरियत? जमल हुनूस हैरत ज़दा थी। भला जरहान ने इसे क्यों जमल के पास भेजा था? वो साईं आपसे शर्मिंदा है, दाद बख्श ने हिम्मत करके कहा। जमल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ था। वो मिल्क शेक का गिलास, मुलाजमा ने जरहान का जिक्र किया था। क्यों? वो क्यों शर्मिंदा है? जमल ने शिद्दत से चाहा था कि वैसा कुछ ना हो जैसा वो सोच रही है। बीबी, आप प्लीज़ हान को गलत मत समझिएगा, इनको अभी इतनी समझ नहीं है। दरअसल बीबी, वो साई आपको शाह साई से दूर करना चाहते थे, इसीलिए। और फिर वो ठहर ठहर कर उसे जरहान की रोहेल के साथ की जाने वाली प्लानिंग से लेकर जरहान की प्लानिंग फ़ेल होने तक सब बताता चला गया। लेकिन उसकी प्लानिंग फ़ेल होने के बावजूद मामला ख़राब हो गया था। सारी बात बताते हुए बख्श ने पूरी कोशिश की थी कि उसे जरहान की तरफ से बदगुमान ना होने दे। बात के अख्ताम पर जमल ने सदमे से चूर निगाहों से बख्श के झुके सर की तरफ देखा, फिर अपना सर हाथों में थाम कर निगाह झुका गई। मैंने उसे बेटा समझा था। जमल रोते हुए बड़बड़ाई थी। सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। बीबी, साई ने वो सब नासमझी में किया है, वो बहुत शर्मिंदा हैं। बख्श ने एक बार फिर से उसे जरहान की तरफ से सफाई दी थी। 15 बरस का लड़का नासमझ होता है? जमल ने बख्श की तरफ देखते हुए दृष्टगी से पूछा था। बख्श एक पल को खामोश हो गया। बीबी आप? बख्श ने उसे समझाने की कोशिश की थी। चले जाओ यहाँ से बख्श, जमल ने रोते हुए सख्ती से कहा था। शाह साईं आपको तलाक देने वाले हैं बीबी। बख्श बेबसी से गोया हुआ, जैसे यही बात तो वो उसे बताने आया था। दाद बख्श की बात सुनकर वो एक पल को सन्नाटे में आ गई। जमल ने बेयकीन नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैं सच कह रहा हूँ बीबी, शाह साईं पिछले 15 दिनों से मुल्क से बाहर हैं। वो अपने वकील को तलाक के कागजात बना लेने का कह कर गए हैं। 2-3 दिन तक वापस आ जाएंगे और फिर। धीमी आवाज़ में बोलते बख्श ने बात अधूरी छोड़ दी। एक थका हुआ आंसू जमल की आंख से निकलता हुआ रुखसार पर बिखरा था। हम जो टूटे तो इस तरह टूटे, जैसे हाथों से गिर के पत्थर पे कोई शफाफ आईना टूटे। जैसे पलकों से टूटा था आंसू, जैसे सीने में एक गुमा टूटे। जैसे उम्मीद की नाजुक डाली बरगे मौसम में नागहां टूटे। जैसे आँखों में ख्वाब की डोरी वक्ते तवील में उलझ जाए। जैसे पैरों तले से ज़मीं निकले, जैसे सर पर आसमां टूटे। जैसे एक शाह पे भरोसा किए, उस पे जितने थे आशियाँ टूटे। जैसे वहशत से होश आ जाए, जैसे तादेर में ध्यान टूटे। अब जो रेज़ा हुए तो सोचते हैं, किसने देखा था टूटना अपना। हम जो टूटे तो रायगा टूटे। वो रोती बिलखती ज़मीन पर बैठती चली गई। यूँ रोने से कुछ नहीं होगा बीबी, आप कुछ करें। शाह साई को ये तलाक देने से रोक लें, आप कुछ कर लें। बख्श ने जैसे उससे इल्तिजा की थी। जमल ने बदहवासी से असबात में गर्दन हिलाई। हाँ मैं कुछ करूँगी, ज़रूर करूँगी। हसन मुझे तलाक नहीं दे पाएंगे।
कभी नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए वो अपने आंसू रोकते हुए कह रही थी। दाद बख्श ने हमदर्दी से रोती हुई जमल की जानिब देखा। वो लड़खड़ाते कदमों खड़ी हुई थी। उसे अंदर कमरे की तरफ बढ़ता देख बख्श वापसी के लिए पलटा था। तभी जमल के पुकारने पर वो उसकी तरफ मुड़ा था। बख्श, जरहान से कहना मेरे सामने आकर मुझे अपनी माँ कहकर माफ़ी मांगे, मैं उसे माफ़ कर दूंगी। अगर वो खुद मुझसे आकर माफ़ी नहीं मांगेगा तो कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो भराई हुई आवाज़ में मजबूती से बोली। उसकी सबस आंखों में आग के से शोले जल रहे थे। बख्श असबात में सर हिलाते हुए वहाँ से पलट आया था। उसे लगा था कि जमल फातिमा ने जरहान को माफ़ करने की बेहद छोटी सी शर्त रखी है, मगर वक्त ने इस पर साबित कर दिया था कि वो शर्त पूरी करना इतना आसान नहीं था। शहबाज हसन के वापस आने से पहले पहले वो अपनी माँ और भतीजी को लेकर वो घर, मोहल्ला, इलाका या शायद शहर ही छोड़ गई थी। ये थी मेरा सकून हो तुम की 12th एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।